time to be apologetic is now behind us. अब माजरत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके मुल्कों को बर्बाद कर दिया गया, उसको रुसवा कर दिया गया, मिलियंस के हिसाब से लोग मार दिए गए, और हर वो चीज़ जिसे आप जानते थे अपने मज़हब के तौर पे, आपको उसके मुतल्लिक़ शक में मुब्तला करने की कोशिश की और बहुत से लोग शक में पड़े, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अपने अकायद को इस तरह से पेश करो कि उसके अंदर एक एहसास शर्मिंदगी हो, उसके अंदर एक माज़रत ख़ाना रवैया हो, एंड टू दैट वी से शट द हेल अप, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया है। पहली जंग अज़ीम हमने नहीं की, दूसरी जंग अज़ीम हमने नहीं किया, हॉलोकॉस्ट हमने नहीं किया, तेल के लिए दूसरे मुल्कों पे कब्जे हमने नहीं किए, मिलियंस के हिसाब से लोग हमने नहीं मारे, साउथ अमेरिका को हमने नहीं आग और खून में बदला, मिडल ईस्ट को हमने नहीं बदला, हम पे तो कब्जा ही हुआ जब भी हुआ। तो बाहर से आके हमारी औरतों बच्चों को मार के गया, हमारे ही लोग पूरी ज़िंदगी अपने कि पूरा लाइफ स्पैन जेलों में गुजारा, वो ग्वांतानामो बे में हो, अबू ग़रैब में हो, किसी और जगह पे हो, हमारे खिलाफ ही कानून बने गए। आपकी सेकुलर्स गवर्नमेंट, सेकुलर्स की जब भी आती है हमारे इस्लामी मुल्कों पे, वो टर्की में आए तो आप अरबी ज़ुबान बैन कर देते हैं, आप मदरसे बैन कर देते हैं, आप सेंट्रल एशिया में जाते हैं, हजूम लॉज बना के आप औरतों का हिजाब उस पर पाबंदी लगा देते हैं। ईरान में आपकी सेकुलर गवर्नमेंट आती है 1925 में, तो आप वहाँ पे कश्फ हिजाब के कानून बना के हिजाब बैन कर देते हैं। एंड यू स्टिल वांट अस टू अपोलोजाइज टू यू? Who the hell do you think you are? इनफ भाई। तो वो जो टाइम है अपोलॉजी का, वो अब ख़त्म है। ये दुनिया में वही रिस्पेक्ट के साथ रहता है जो अपनी रिस्पेक्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि इंसान अपनी रिस्पेक्ट कैसे करता है? एंड द आंसर इज वेरी क्लियर। जो लोग अपनी पोटेंशियल को समझते हैं, द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस उसको समझते हैं, अपने पर्पस को समझते हैं, और वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है। इट्स दैट सिंपल। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उठ के गालियाँ देना शुरू कर दें, आप उठ गाय से बात कहें कि वो ये ना कहीं और वो नहीं, हम नो सेइंग दैट। वो एक ऑटोमेटिक उसका एक कॉन्सिक्वेंस बन जाएगा। बल्कि इज्जत करनी है तो नो योर पर्पस एज मुस्लिम्स, व्हाई डू यू इवन एग्जिस्ट। कुरान सारी इंसानियत के लिए है, लेकिन वो उसके लिए ज़्यादा अहम है जो कुरान को एक इलाही किताब मानता है। जब आपसे कहा जाता है कि आप खलीफातुल अर्द है, सारे इंसानों को कहा गया, लेकिन हम मुसलमान चूँकि उसको एक डिवाइन बुक समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि उसके जो अहकाम हैं वो हमारे लिए ज़्यादा, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो जो खलीफातुल अर्द हम हैं, तो इसका ये मतलब है कि दुनिया में अपनी खिलाफत, और ये जो खिलाफत का एक बड़ा पर्टिकुलर मतलब है, मेरी मुराद उससे नहीं है, खिलाफत से मेरी मुराद लीडरशिप है, कि दुनिया की जो लीडरशिप है वो कैसे आएगी? वो तालीम से आएगी, वो साइंस पढ़ने से आएगी, वो फिलॉसफी के साथ इंगेज करने से आएगी, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हैं कि नेचर्स पोएट्री यू कैन सी इन मैथ्स, ये उसकी तरफ इंगेज करने से आएगी। जो हमारी इबादत हैं, जो नमाजें हैं, जो अज़कार हैं, वो सारी अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे लिए जो मॉडल है वो सीरत का है, जो हमारा टॉपिक है आज का, कि जो हमारी पोटेंशियल है इसको हम कैसे नेविगेट करें। जिसे रेफर टू सीरा, मसला ये है कि हमने सीरत को भी एक मुकद्दस चीज़ समझ के हमने उसको ये पढ़ेंगे तो स्वाब हो जाएगा, बात खत्म हो। भाई, थिंक व्हाट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। अब हमारे लिए वो नबी हैं, हम हमेशा उनको एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, एक व्यू पॉइंट से देखेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि एक मिनट के लिए दुनिया का कोई इंसान मजहब से अपने आप को जुदा करके देखे। 1400 साल पहले एक इवेंट हुआ है, सम टाइम वाज स्पेंट एंड व्हाट हैपेंड वाज कि उस सोसाइटी के जो मजलूम तरीन लोग थे, जो कमजोर तरीन तबका था, वो तबका जिनको पत्थरों के नीचे गर्म रेत के ऊपर लिटा के मारा जाता था, वो तबका जिनको गलियों और बाजारों में चाबुक मारे जाते थे, वो तबका जिनको घरों के अंदर बंद कर दिया जाता था, वो तबका जिनको शैब अबी तालिब के अंदर एक तरह से मुक़य्यद कर दिया गया, सोशल बाइकॉट। हद ये कि वो तबका जिनको उनके घरों से निकाल के उनकी इमलाक पे कब्जे किए गए, उस तबके ने 23 साल के अंदर अंदर एक सिविलाइजेशन क्रिएट कर दी। सिविलाइजेशन सदियां लगती हैं बनने में, 23 साल के अंदर। और 23 साल भी हम
مجموعی طور پہ جو پروفیٹک انٹرپرائز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس 23 سال میں جو 13 سال ہیں وہ تو پرسیکیوشن کے ہیں. سسٹم بلڈنگ کے تو آخری 10 سال ہیں. 10 سال کے اندر سویلائزیشن. تھنک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ مشکل، ہر وہ مصیبت برداشت کی ہے جو آپ امیجن کر سکتے ہیں. انفیکٹ وصال کے قریب ایک واقعہ ہے بڑا دل توڑ دینے والا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف ریفر کرتے ہیں ان اے تھرڈ پرسن موڈ، اور مفہوم ہے ان کی بات کا، یہ وربیٹم نہیں ہے، ورڈ فار ورڈ نہیں ہے، مفہوم ہے ان کی بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ آپشن دیا کہ وہ اس دنیا میں جو ایک شاہانہ نبوت ہوتی ہے، جیسے جناب داؤد علیہ السلام کی تھی یا سلیمان علیہ السلام کی تھی، وہ والی نبوت لے لے، یا وہ لے لے جو اس کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ یہاں پہ مشکل زندگی گزارے. تو اس بندے نے پریفر کیا کہ جو آگے کی جہاں ہے وہ لے لے، یہاں پہ لے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رونے لگے. تو پھر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب جدائی کا وقت آ رہا ہے، یہ آگے کی باتیں کر رہے ہیں. But I'd like you to stop there for a moment and think about it. Why is it کہ انہوں نے یہ زندگی چوز کی کہ ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ایک بادشاہ والی نبوت لے سکتے تھے؟ وہ نبوت کیوں لی جس کے اندر ہجرت تھی، جس کے اندر جنگ تھی، جس کے اندر سسٹمز کو اسٹیبلش کرنا خود تھا، جس کے اندر پرسیکیوشن تھی، جس کے اندر فقر تھا، غربت تھی؟ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کہ اہل بیت نے کچھ دن مسلسل، کچھ دن سے زیادہ مسلسل انہوں نے کوئی اچھا کھانا کھایا ہو تھرو آؤٹ دا لائف. آپشن ہونے کے باوجود بڑے بڑے محدثین، آپ کو بڑی بڑی انٹرپریٹیشن مل جائیں گی. میں ایک ان پڑھ جاہل آدمی میں آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن بتاتا ہوں. دس از ہاؤ وی میک سینس آف اٹ. مائی ویو از کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری کمزور ترین امتی کے لیے بھی رول ماڈل بننا چاہتے تھے. therefore انہوں نے وہ زندگی گزاری جو ان کا آخری کمزور ترین امتی بھی گزارے گا، جس کو گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے، جس کی برادری اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر سکتی ہے، جس کو جنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے، جس کے ساتھ بے وفائی بھی کی جا سکتی ہے. منافقین نے کہاں نہیں کی، اور وہ حکومت بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری باتیں I don't want you for اگین میں اس چیز پہ emphasize کرنا چاہوں گا کہ ہم امتی کے طور پہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، yes we do that, but I want you to go beyond that and think کہ وہ ہسٹوریکل فگر تو تھے. یہ سارے کا سارا 10 سال کے اندر کیسے کیا انہوں نے؟ آپ مجموعی طور پہ 23 سال کر لیں. یہ اس واقعے سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوا. So what were the ground realities that were used؟ آخر کیا ایسی بات تھی؟ Because today it is about navigating your potential. And the best thing you can do is go back to Sira and learn what you can learn from history. Because that was the time, جس ٹائم کے اندر وہ سارا کچھ جو کہ لوگوں کے ساتھ جنریشنز میں ہوتا ہے وہ ایک جنریشن کے اندر ہو چکا تھا. Everything. فقیری سے head of state and everything in between. Everything in between. اگر آپ ہسٹری کو اس طرح سے، اس ویو سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سرٹن میتھڈولوجیز تھیں جو انہوں نے تھرو آؤٹ یوز کی. ون ویری امپورٹنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو یو، دیٹ از کہ اسلام کے اندر جو اسپیشلزم کا کانسیپٹ ہے، اسپیشلزم اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جو آئے جیسا کرے، سسٹم بلڈنگ کے اندر اس کو کھلی اجازت ہے، چھٹی ہے، ایسا نہیں ہو. بلکہ آپ کی جو بیسٹ اسکل ہے، آپ کا جو بیسٹ سیلف ہے، جس کانٹیکسٹ میں وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کو وہاں پہ رکھا جائے. جسٹ ریمبر دیٹ پارٹ. میں آپ کو اس کی 2-3 ایگزامپلز دیتا ہوں. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جتنے ایکیڈیمک صحابی ہیں اور صحابیات ہیں وہ ہمیں ایک طرف نظر آتے ہیں؟
اور ہمیں ان کے ایکڈیمکس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا. جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ ہمیں اس طرف نظر آتے ہیں اور ان کا ہمیں ایکڈیمیا میں بھی زیادہ نظر نہیں آتا. سو کتنے مسلمان مورخین ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا, یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ دیا تھا, یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ دیا تھا. فقہ کے حوالے سے باتیں, دین کی تشریح کے حوالے سے باتیں آپ کو بار بار ملیں گی کہ انہوں نے یہ چیز بھی سکھائی, ایسے بھی کیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کتنی دفعہ ملے گا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فقہی مسئلہ حل کیا ہے کہ انسان حیران رہ گیا. آلموسٹ نیور. تو اللہ کے رسول کر کیا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کی جو اسپیشلسٹ فیلڈز ہیں ان کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر رہے تھے. اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ واضح مثال چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زید جو کہ ایک ایکڈیمک صحابی ہیں, انہوں نے وہ اوریجنل آرمائک بھی سیکھی ہوئی تھی جس میں بائبل نازل ہوئی تھی. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بائبل پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان کو منع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ کم مرتبے کے صحابی ہیں کہ بائبل جو ہے وہ ان کے لیے پڑھنا ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں, یہ بات نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر عمر ایکڈیمکس میں آ جاتے ہیں تو پھر جو سسٹم بلڈنگ کا کام ہے وہ جو 22 لاکھ مربع میل والی جو حکومت کرنی ہے بعد میں آ کے, وہ پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. اور بعد میں اجازت دے بھی دی تھی, لیکن یہ شروع میں روکنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے اسپیشلسٹ ایریا میں رہیں, ایکڈیمیا والے اپنے اسپیشلسٹ ایریا میں رہیں. اور اسپیشلزم کی اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں, اور حضرت عمر کی رائے کے اوپر ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے, اور حضرت عمر ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی, عمر غلط کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہتے ہیں. یہ وہاں پہ جو ایک اسپیشلسٹ ایٹ دا سیم ٹائم ون آف دا لیجنڈری فیمیلز ان اسلامک ہسٹری حضرت لیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے شفا بنت عبداللہ کے نام سے زیادہ معروف ہے, لیلہ بنت عبداللہ کی بجائے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک پولی میتھ تھی. پولی میتھ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ Anyone? Sir? Exactly. وہ ایک پولی میتھ تھی, وہ ایک طرف میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بہت جانتی تھی, ایٹ دا سیم ٹائم ان کو میتھس, اکنامکس, مارکیٹ پرنسپلس, وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت جانتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. یہ پبلک پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مارکیٹ کیسے ہوگی, ہسپا میکنزم کیسے چلے گا, all those because she had that skill and she was included into the system. Specialism. Now, اب اسپیشلزم کے بارے میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اسپیشلزم کا یہ بات کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے. اسپیشلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 سے 5, no more than 5, no less than 3 ایریاز ایسے ہیں جس میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو صرف ایک ہی ایریا کے اسپیشلسٹ تھے, فار ایگزامپل جو صرف پروگرامنگ کے, اور پروگرامنگ میں بھی ایک پرٹیکولر لینگویج کے تھے, فار ایگزامپل پائتھون کے نہیں تھے, کسی اور لینگویج کے ایکسپرٹ تھے, PHP نہیں, میٹ اینی ادر لینگویج فار دیٹ میٹر. AI کے آنے کے بعد اکارڈنگ ٹو سم اسٹڈیز شاید 90% ایسے لوگ ہیں جن کی جابس ختم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ صرف ایک لینگویج میں اسپیشلسٹ تھے. تو امیجن کریں کہ اگر وہ پائتھون میں بھی اسپیشلسٹ ہوتے تو AI کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ اور بڑھ چکی ہوتی. پائتھون میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کہ ادر لینگویجز ایکسپورٹ اور آر یوز ان AI اور ول بی یوز ان دی فیوچر. تو دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ آپ اسپیشلسٹ ہوں, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, اور اس کے بعد آپ کی جو ایک رینج ہے اسپیشلزم کی وہ ہونی چاہیے, اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لکھنے والے, پڑھنے والے, سب کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس تھے. اینڈ دس از ہاؤ یو نیویگیٹ یور پوٹینشیل. سو یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف کہ آپ میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ کی پوٹینشیل کو سامنے لے کے آتی ہے. What is it? And how would you use it? In what context of life would you use it?
And if the answer is that you don't know and that you are in a university, यानी कि आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपको अभी तक नहीं पता, and maybe your problem is bigger than what you think. It shouldn't happen at this stage. इस स्टेज पे ये नहीं होना चाहिए, बहुत पहले क्लियर हो जाना चाहिए था. ये पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है कि इसको हल करने के लिए हम पूरा ट्रेनिंग कोर्स डेवलप कर रहे हैं. पता है किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट्स. क्योंकि पेरेंट्स का जो काम है वो ये है कि सबसे पहले अपने बच्चे की प्रोफाइलिंग करें. अच्छा, जिंदगी में आप कोई चीज़ बगैर प्रोफाइलिंग के करते हैं? प्रोफाइलिंग थोड़ा सा, अगर आपको लफ्ज़ यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक चीज़ जिसके बारे में तयशुदा चीज़ हो गया है कि इसके अंदर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एंड दैट इज हाउ यू प्रोफाइल इट. सो फॉर एग्जांपल, आपको पता है बिरयानी की प्रोफाइलिंग क्या है, देयरफॉर आप उसमें चीनी नहीं डालेंगे. आपको पेट्रोल गाड़ी की प्रोफाइलिंग पता है, देयरफॉर आप उसमें डीजल नहीं डालेंगे, राइट? बिकॉज ऑल दैट इज प्रोफाइल्ड. वालिदैन का सबसे बड़ा काम ये होता है कि सबसे पहले अपने बच्चों की प्रोफाइलिंग करें. नंबर वन जॉब. इट स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग कि आपका बच्चा दुनिया को एक्सपीरियंस कैसे करता है. There are three major ways by which to. हर इंसान, तीन हमारे पास तरीके हैं, उन तीन में से एक डोमिनेंट, एक सबसर्विएंट, यानी कि दो, उन तीन में से दो चीज़ों को लेके हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं. सो यू कैन बी आइदर, वो जो तीन है वो दैट्स आइदर विजुअल और इट्स ऑडिटरी और इट्स किनेस्थेटिक, यानी कि आप ज़्यादा देख के दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, नेविगेट करते हैं, या आप ज़्यादा सुनने वाले हैं, या आपके किनेस्थेटिक है, विच मीन्स कि आप ज़्यादा खुद अपने हाथ से करके उसको फील करके उसका इमोशन लेके आप उस तरह से सीखते हैं. तो मिसाल के तौर पे एक आदमी जो बाइसिकल का बहुत अच्छा मैकेनिक है, मोस्ट प्रोबेबली वो किनेस्थेटिक विजुअल है. मैंने कहा कि एक डोमिनेंट और एक सबसर्विएंट. तो ये आदमी ज़्यादा किनेस्थेटिक होगा और विजुअल होगा, इसलिए कि वो हाथ से कर भी रहा है और देख भी रहा है. इस आदमी को आप लेक्चर दे के आप अगर कहें कि तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, ये चीज़ों को समझो, उसको कभी समझ नहीं आएगी. और उसको समझ नहीं आ रही तो हम नतीजा क्या निकालते हैं कि ये बच्चा क्या है? डल. लफ्ज़ डल मैं समझता हूं कि एजुकेशन की शरीयत में हराम होना चाहिए. मेरे एक क्लाइंट है कराची में, उन्होंने अपने स्कूल के दो बच्चों के बारे में बताया कि बड़ी मुश्किल हो रही है, हमने सारा कुछ कर लिया है, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये बच्चे नहीं सीखते. लिख के हर तरह से ऐसे लिखो, लिख के दिया, हमने लिख के दिया कि उसके ऊपर आप ड्रॉ करें, सारा डजंट मेक एनी सेंस. आप बताएं क्या करें? अब थोड़ी पुरानी बात है, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है रंग मैंने कौन सा कहा था, पर आई एम वेरी श्योर मैंने येलो कलर कहा था. कि आप ऐसा करें कि आप येलो कलर का एक पेपर लें और आप उस पर इसको लिख के दें. वो कुछ टाइम के बाद आया, कहते मौजज़ा हो गया. क्या हो गया है? कहते वो उस बच्चे की तो बदल ही गया सारा, वो तो ऐसे हर चीज़ पिक कर रहा है जैसे हम हैरान रह गए कि हुआ क्या, येलो कलर में क्या जादू होता है. ये एक्चुअली थॉट कि येलो कलर में कोई जादू होता है. अब येलो कलर में कोई जादू नहीं होता. नहीं आपने येलो कहा है, इट वर्क्स, या श्योर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कहेंगे नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं आपसे कहूँगा फिर आप ऑरेंज कलर ले लें, आप ब्लू कलर ले लें, कि इवेंचुअली वन ऑफ दोज कलर्स विल वर्क. कोई इत्तेफाक से पहली दफ़ा येलो काम कर गया तो इसका मतलब ये नहीं है. हाँ, येलो उस बच्चे के लिए स्पेशल है, लेकिन येलो बजाते खुद स्पेशल नहीं है. एंड द रीज़न इट वर्क इज़ कि आपने मुझे जितनी बातें बताई थी, मैंने ये इन्फर किया था उसे कि ये बच्चा जो है ये डिसलेक्सिक है. वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर काले रंग को उसका दिमाग ट्रेस नहीं कर रहा है, वो डल नहीं है, जिसको आप डल के तौर पे मेरे पास लेके आए हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता. वो डल नहीं है, उसके अंदर एक सर्टन कलर डिफिशिएंसी है, उसको आप रिप्लेस कर देंगे तो ये बिल्कुल उतना ही अहल है जितना प्योर बच्चा अहल है. It happened to be yellow color at the first attempt, and it worked. So the point I am making is कि बच्चे की प्रोफाइलिंग, कि आपका बच्चा विजुअल है, वो ऑडिटरी है, वो किनेस्थेटिक है, वो डिसलेक्सिक तो नहीं है, अगर वो स्लो है तो उसके पीछे सर्टन वजह होंगी जो आज हम बेस्ड ऑन साइंस, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी हम समझ सकते हैं, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को फिक्स करके हम अपने बच्चे को फिर उस फील्ड के अंदर ले जाएं. You see, lately
میرے جو زندگی کا اسکیجول ہے بہت زیادہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا. پیٹ میرا پہلے بھی نکلا ہوا تھا, پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ نکل آیا. رات کی نیند نہیں, اینڈ بیکاز دی پگمنٹیشن, بیکاز آف دی ڈسٹرب لیول آف انسولینز, اور کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ ٹریولنگ اتنی زیادہ, اور اٹس جسٹ انسائڈ. اینی وے, اب میری بیٹی اسکول میں ہے اور وہ 6 لکھنے کی کوشش کر رہی ہے, اینڈ شی couldn't. And I was talking to her mother. I said, look, in my opinion, it's a visual kinesthetic kid. آپ جتنا اس کو سمجھاؤ گی نا کہ 6 ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, وہ اپنے ذہن میں کچھ نہیں اس کو جا رہا, because she is not an auditory kid. She tried and tried. Finally, میں ادھر میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر میں بیٹھا ہوں, میں نے اسے بیٹھا, ان کا دیکھو بیٹا جیسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, سیدھے کرو بیک جو ہے کرو ہوئی ہوئی ہے. یس, یہ بیلی دیکھ رہے ہیں, that's your 6. Work like magic, like charm. اس کو 6 بھولا نہیں ہے, بیکاز اس کے ذہن میں ایک ویژول ریفرنس آ گیا. وہ ابھی بھی کہتی ہے وہ جیسے بابا بیٹھے تھے. If that works, that works. اس کے بعد اس نے کئی اور چیزیں خود کر لی, جیسے 8 ہے, جیسے دادا ابو کا چشمہ ہے, اس کو ایسے رکھے تو yeah, sure. Because now my job now is, and my wife's job now is, کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری بیٹی وہ ایک ویژول کنیستھیٹک ہے, تو اس کی باقی ساری زندگی کی ایجوکیشن اب اسی لائن پہ جانی چاہیے. وی آر ناٹ سیئنگ کہ آڈیٹری کی اہمیت نہیں ہے, بلینڈڈ ہونی چاہیے آف کورس, بٹ ناؤ وی نو وٹ واز ہوتا. اس کے بعد اگلا ہمارا کام کیا ہے؟ اگلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بچی کا مقصد آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آئی ہے. وائی یہ دنیا میں کیوں آئی ہے, مطلب ہر انسان دنیا میں کسی مقصد کے ساتھ آتا ہے. یہ فلسفی میں بہت پرانی ڈبیٹ, اسینشلزم ورسز ایگزسٹینشلزم. جو اسینشلسٹ فلاسفرس ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد آپ کے وجود سے پہلے آتا ہے. جو ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرس ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا وجود آپ کے مقصد سے پہلے آتا ہے, which means کہ آپ اپنا کوئی بھی مقصد بنا سکتے ہیں. Obviously the existentialists are wrong, اس لیے کہ اگر مقصد بعد میں آتا ہے تو پھر آپ اسے پرسو کریں یا نہ کریں, آپ کی اپنی مرضی ہونی چاہیے. لیکن اپنے اوریجنل مقصد کو ڈینائی کر کے آپ پھر بھی کوئی مقصد ہی ڈھونڈ رہے ہیں, تو مقصد کو آپ اہمیت دے رہے ہیں نا. تو وہ مقصد تو ہے, لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ Two very important things here. Number 1, آپ کا ٹیلنٹ. Number 2, آپ کی ویلیوز. ہر بچہ یہ پیکج دے کے پیدا ہوتا ہے, every child invariably. اور جو والدین یہ 2 چیزیں دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. نا آپ سے یہ باتیں میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس اسٹیج سے گزر گئے ہیں, لیکن یہ رولز چینج نہیں ہوتے. آج یونیورسٹی میں آج یہ دونوں چیزیں اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ کس چیز میں ہے اور آپ کی ویلیوز کس چیز میں. آپ اپنے پوٹینشیل کو نیویگیٹ کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میری زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. آپ کا ٹیلنٹ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, آپ ان سائڈ آؤٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی. دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ, لٹرلی اینی تھنگ, دیٹس یور ٹیلنٹ. اور دوسری ہے ویلیوز, کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. بچوں کی ویلیوز ڈفرنٹ ہوتی ہے بعض ذہن میں رکھ, ہر بچوں کی. I mean it's an insanely interesting study, and it's not one particular study. I mean there's host of studies out there. کہ آخرکار ایک ماں, ایک والدین کا ڈی این اے رکھنے والے بچے 4 ہوں 5 ہوں, ان سب کی طبیعتیں ڈفرنٹ کیوں ہوتی ہیں؟ ان سب کا سورس کوڈ, سورس مٹیریل ایک ہی ہے. Why are they so different? And the answer, values. ان کی اپنی اقدار. یہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے بچوں کو انیبل کرتے ہیں. ان بچوں پہ نظر رکھیں کہ جو ہر شرارت میں حصے دار ہوتے ہیں لیکن ان کو پھینٹی نہیں پڑتی. They are enabling kids. They are wonderful people. Lovely people. یہ بادشاہ در ہوتے ہیں. یہ ان کو اگر سمجھ آ جائے نا, یہ بڑے بڑے سی ای اوز کو یہ پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور وہ بچے جو بے خطر آچے نمرود میں کود پڑتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے اس نے کہا تھا, they are also good people, wonderful kids. اس لیے کہ یہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, یہ جا کے تجربات کرنے والا تھا. اگین یہ ہمارا پیرنٹس پہ سیشن نہیں ہے, اس لیے میں ذرا ٹائم نہیں دینا چاہوں گا.
But the reason I'm sharing this with you is so that you can understand कि आपके लिए भी rules exactly यही है. यूनिवर्सिटी के बाद आपने क्या करना है? Ask yourself today कि आपकी ज़िंदगी में टैलेंट क्या है, आपकी ज़िंदगी की वैल्यूज़ क्या है, आप किस हद तक चीज़ों के लिए में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर. वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्पस क्या है. एंड वंस यू स्टार्ट टू नो योर पर्पस, अल्टीमेट मेरा मैसेज आपके लिए है. यहाँ मैं बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो मेरी मर्जी हो कि आमने सामने ना ज़रा सवाल जवाब हो कुछ. मेरी भी तस्वीर ऐसी ही होती है अगर मेरे किसी व्यू को चैलेंज किया जाए, और वैसे ये जो बातें होती हैं आप सोशल मीडिया पे वैसे भी सुनते रहते हैं. सो फेस टू फेस का एक फ़ायदा होता है, और अगर हम क्वेश्चन आंसर ना करें तो आई थिंक वी लूज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो मैं बात कर रहा था कि आपके जो जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो टैलेंट है, इसको आप पुट टुगेदर करें तो आपकी ज़िंदगी आपको डायरेक्शन मिल जाती है. लास्ट मैसेज इज़ कि आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कहाँ पे करेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक मुआहदा कर लें कि इलाही मेरा जो भी टैलेंट है, मेरा जो भी ये पैकेज है ये वैल्यूज़ का, मैंने इसको तेरे दीन के लिए लगाना है, तो उसकी जो रिसिप्रिकेशन है आपको इस तरह से मिलेगी कि जो आप इस दुनिया में चाहते हैं अल्लाह ताला वो तो आपको दे ही देंगे, प्लस यू वुड बी कार्विंग योर वे फॉर द आखिरा एज वेल. और अगर आप इस दुनिया के लिए ही कोशिश करेंगे तो दुनिया में शायद वो आपको मिल भी जाए या ना मिले, बट यू विल मिस आउट ऑन समथिंग दैट ट्रूली मैटर्स. पता है आपको ज़िंदगी में किस चीज़ की गारंटी है कि आपको कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी? पता है? एनी गेसेस? जी, गुजरा हुआ वक्त. इट्स मच मोर सिंपल देन दैट एक्चुअली. और जिस चीज़ को आप नहीं ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी. दैट्स सिंपल. इस दुनिया में अगर आप आखिरत को नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं, लेकिन अगर आप ये तय कर लेते हैं कि मैंने जो कुछ करना है वो अपने दीन के लिए करना है, एंड यू आर दैट जनरेशन. जो इब्न खल्दून ने कहा था ना कि यू आर ऑलवेज, ट्रांसलेशन की बात वो इंग्लिश में लिखते थे कि यू आर ऑलवेज वन जनरेशन अवे फ्रॉम ग्लोरी. ऑलवेज वन जनरेशन. जिस जनरेशन ने पाकिस्तान बनाने का सोचा था उन्होंने पाकिस्तान बना लिया था. हमेशा एक जनरेशन होती है. इफ यू जस्ट राइज अप एंड से इनफ, भाई ये बातें मैंने आगे कही हैं कि मुल्क हमारे बर्बाद हुए, औरतें बच्चे हमारे कत्ल हो रहे हैं, तबाहियां हमारी निकल गई हैं, बर्बाद हम हो गए हैं, एंड somehow you still want us to be apologetic? No. You take this stand and you say enough is enough. Enough is enough. Because this is what you owe to yourself. And above all, this is what you owe to your Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसलिए कि उनके पास ऑप्शन था कि वो ज़िंदगी से बहुत बेहतर गुजार सकते थे. लेकिन कुरान उन्हें कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर, कि ए चादर को ओढ़ने वाले. चादर आराम का इस्तारा है, ये बात याद रखें. ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये रवायात में लिखा है कि ये जब आयत आई तो उस वक्त उन्होंने चादर पहनी हुई थी. बट इट डजंट मीन कि चादर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही था कि आपने उस वक्त चादर पहनी हुई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि चादर एक आराम का इस्तारा है. इट्स अ मेटाफोर फॉर ए कंफर्टेबल फीलिंग. तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो आराम की चादर है ये आप साइड पे रखते हैं. कुम फअंज़िर, खड़े हो जाएं और बता दें, डरा दें, पहुंचा दें. द प्रॉफिट डिड इट फॉर यू. प्रॉफिट डिड इट फॉर यू. हसीन से हसीन तीन औरतों के रिश्ते उन्होंने ठुकराए, हुकूमत में हिस्सा उन्होंने ठुकराया, अपना घर बार, everything that he knew, Makkah, he was forced to leave everything. He did it, not for himself, for me, for you. शेख अरसलान एक कमाल की बात कहा करते हैं. मैंने इनकी ये बात सुनी, अब एक्सप्लेनिंग कि आप कितने स्पेशल लोग. And he went on to say कि अगर आपने ये देखना है कि आप कितने स्पेशल हैं, know this, कि आप वो लोग हैं जिसके लिए आखिरी रसूल ने रो के दुआ की है. तुम रसूल की दुआएं, तुम कब से हारे हुए लोग, तुम कब से शिकस्त खुदा हो. कुम फअंज़िर was for prophet, but to us it's about that we stand up. दोबारा लेबॉर्ट्रीज में जाएं, दोबारा मैथ्स की किताबें खोलें, दोबारा फिलोसफी की किताबें खोलें,
کہ حشر کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو سر عقیدت سے چکے ہوئے شرم سے. مارک مائی ورڈز یو ول بی آسکڈ دیٹ کوسچن. تو میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, پتے ابال کے پینے تک کا وقت آ گیا, پیڑ پہ پتھر باندھنے کا وقت آ گیا. تو یہاں بھی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کے کوشچنز پرٹیکولرلی وہ چیلنجنگ کوشچنز جو میرے آرتھوڈاکس ویوز سے اتفاق نہیں کرتے, دس از دی اپرچونٹی یونیورسٹیز میں آئیڈیاز کو چیلنج کیا جانا چاہیے. ایز یور ٹائم پلیز ڈو سو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر قدر اور انسانی اختیار کے درمیان کیا تعلق ہے؟ قدر اور انسانی اختیار کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ایکچولی, کہ اگر دو چیزیں ہیں, ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے اور ایک یہ جو میں نے کرنی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے وہ کرنی ہے جو اس نے کرنی ہے اور وہ ہونا ہی ہے, تو میں تو پھر انڈیپینڈنٹ ہو گیا نا. ویسے جو میرے سے یہ میں کر دوں, جسٹ بیسک دس از اے کوسچن کہ اف یو ٹیک دیٹ ایکسٹریم ویو کہ ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا, تو میں تو آسان, میرے لیے بہت زیادہ آزادی ہو گئی نا, کہ پھر میں کیوں اتنی کیئرفلی ہر چیز میں جا کے ٹھیک ہے وہی ہونا جو اللہ نے کرنا ہے, تو پھر میں اپنے سے کام کر دوں. مرتے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ الہی نتیجہ جانے اور تو جانے, بٹ آئی ہیو پٹ اے ہیک آف اے شو, آف ڈن مائی ڈیئر. یہ ہے اس کا بڑا آسان سا جواب. لیٹس موو ٹو بٹ مور ٹیکنیکل سائڈ. یہ حد کہاں پہ ہے, اس پہ ہمارے جو فقہا ہیں, ہمارے محدثین ہیں, ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے. تقدیر کی بہت سی قسمیں ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں. مثال کے طور پہ تقدیر مبرم ہے, تقدیر معلق ہے, کہ آپ کی جو ایبسلوٹ فیٹ ہے اور آپ کی جو لیٹس کال اٹ دی ہینگنگ فیٹ, جو آپ کی کوشش اور آپ کی دعا کے نتیجے میں چینج ہوتی ہے. اب جو تقدیر مبرم ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فکس کر دی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہونی ہی ہے, لیکن وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک فٹ بال کی فیلڈ ہے, کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر بال لائن کو کراس کر کے باؤنڈری سے باہر جائے گا تو کھیل رک جائے گا. یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر گول ہوگا تو گیم دوبارہ سٹارٹ ہوگی. یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ ٹیکل کریں گے تو وہ فاؤل ہوگا, اور زیادہ سخت ٹیکل کریں گے تو کارڈ بھی ملے گا, اور زیادہ سخت کریں گے یا ریپیٹڈلی کریں گے تو ریڈ کارڈ ملے گا یلو کی بجائے. But whether you commit to that tackle or not, that's up to you. آپ بال کو کک کرتے ہیں یا حالات ایسے چلے جاتے ہیں کہ بال باہر چلا جاتا ہے, تو آپ کے کسی ایکشن کی ریئیکشن نہ ہوا ہے, لیکن اب بات وہاں پہ چلی گئی ہے تو قانون اپلائی ضرور کرے گا. اس 4 لائنوں کے اندر رولز کے تحت کھیلتے ہوئے آپ کو آپ کی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے مطلب یہ کہ آپ فٹ بال کے دوران آپ اڑ نہیں سکتے ہیں, آپ تیر نہیں سکتے ہیں, سو فورتھ. بھاگ سکتے ہیں, زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, ڈائیو کر سکتے ہیں اگر آپ گول کیپر ہیں, اینڈ سو فورتھ. دس از ون آف دی ایزی وے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, کہ جو ایبسلوٹس ہیں وہ طے ہو گئے ہیں, لیکن اس ایبسلوٹ باؤنڈری کے اندر جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. باقی جن چیزوں پہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا کہاں پہ ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, ڈونٹ ایون وری اباؤٹ اٹ, وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, دین وائی شوڈ وی وری اباؤٹ. Assalamu alaikum, sir. My name is Mujreha. First of all, sir, thank you so much for your whole contribution for us and for the whole nation and Ummah. Sir, ایک intellectual inspiration تو آپ سے ہے ہی sir, but like one of the most important thing that I really look up to you is patience. Like your composed nature and جس طرح سے آپ patience کو practice کرتے ہیں. So جس طرح سر you know our youth اور جو ایک stimulation کا دور ہے, تو سر how can we practice it, اور ہم اس کو کس طرح اپنی personality میں inculcate کریں. Thank you. آپ نے بتایا کہ میں اچھا ہوں, but now you want me کہ میں 4-5 منٹ ابو تعریف میں کروں کہ میں کیسے اچھا. سر بس آپ اتنا بتا دیں کہ آپ اتنے پیشنٹ کیسے ہیں سر. غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم, مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. جتنے یہ سٹاں بجی نا ساریاں دینی کبھی ہے کہ لانگ لانگ ویٹ.
وقت ایک اصول زندگی میں آپ یہ ریتی صحیح ہے مجھ سے کسی نے بہت بدت دی کہ یقیناً کہا ہوگا یہ توقع ہے یہ درخت کی طرح ہوتی جیسے آپ درخت پہ جتنے اوپر جا کے گرے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی توقع جتنے دور جا کے ٹوٹے ان کی تکلیف. تو اگر آپ نے اپنا غصہ کم کرنا ہے صبر بڑھانا ہے اپنی توقعات تھوڑی ریزنیبل کرتے ہیں ریئلسٹک کرتے ہیں. اب یہ گالی دے میرے ریلیجس ویوز پہ مجھے برا بھلا کہیں مجھے آپ سے کیا چاہیے میری آپ سے توقع ہی نہیں ہے میری جنت آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی میری دوزخ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی میں آپ پہ کیوں ایسا کراتا میں آپ پہ غصہ اس وقت کروں گا جب میری آپ سے توقع یہ ہو کہ آپ میری ہر بات سن کے کہیں گے یس بڑی زبردست بات کہی آپ نے اور آپ سے تو وہ شخص بھی ہے ہی نہیں اور یہ تو ہم یہی چیز نہیں بھائی وغیرہ وغیرہ اور جب میں اس نے کچھ چیز اگینسٹ دیکھوں تو مجھے غصہ بھی آنا چاہیے کہ یار میں اتنا مغز مار رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ایسے نہ ہو اب مجھے برا لگے گا سن کے But it's the honest truth, not maybe that as that blunt, لیکن میں ایک spiritual ground میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کو بات ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. جو سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہوٹ کردار تم بھی میرے معمول محبت میں مجھے تجھ سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے. You think یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں آپ میرے اس معمول محبت کا ایک کردار ضرور ہے کہ آپ کس دیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے یہ سمجھتا ہوں مجھے تو سے نہیں اگر you feel betrayed I'm sorry what I am saying is کہ مجھے آپ سے توقع نہیں مجھے اپنے ناقدین سے توقع نہیں ہے کہ آپ نے میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آنی ہے آپ مجھے سکھا سکتے ہیں میری تصحیح کر سکتے ہیں خدا را وہ تھینک یو لیکن مجھے آپ سے پیسہ نہیں چاہیے مجھے آپ سے ایکولیٹس نہیں چاہیے ایجولیشن ایپروبیشن خوشامد کچھ نہیں چاہیے تو اس لیے میں آپ کی بات کا برا بھی نہیں مانوں گا میری توقعات اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور وہ مجھے کبھی خالی حق بھی ہو جاتا تو صبر زندگی میں زیادہ لے کے آنا ہے سکون لے کے آنا ہے تو اپنی فیملی لائف عائلی زندگی ہے پروفیشنل لائف ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ہے توقعات کو جتنا کم رکھیں گے تکلیف آپ کو اتنی کم ہوگی صبر آپ کا اپنا بڑھ جائے. السلام علیکم سر دس از مائدہ خان. میرا جو کوشچن ہے وہ ڈائریکٹلی ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو می بٹ ریلیٹڈ ٹو آل دوز گرلس جو کہ ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اسپیشلی فرام دا مڈل کلاس فیملیز جہاں پہ کچھ اسٹیریوٹیپک کنسیپشن ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پر بات کی تھی کہ لائک ہم سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنا پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سو بوائز کا آئی ڈونٹ نو لائک میل کے معاملے میں یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں یا نہیں اور یہ کویسچن میں اکثر اسکالر سے پوچھتی ہوں جہاں پہ مجھے کوئی سیٹسفائڈ آنسر نہیں ملتا. being a girl, let's suppose I have identified my purpose, lekin I have the family, I have the surrounding who are not basically letting me to like identify my purpose or practice my purpose. تو اس کیس میں وہ تمام لڑکیاں کس طرح اپنے پرپس کو پرسو کر سکتی ہیں یا کس طرح اپنے جو بھی اور ایک چیز یہ بھی کہ ان کا جو پرپس ہے وہ ٹوٹلی جو ہے مورل پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہے مطلب مورل ویلیوز ان کے اندر ہے اس پرپس میں. تھینک یو. Would kitchen be a good option maybe? میں اس سے پہلے کہ اس بات کو دوبارہ سے مس انٹرپریٹ کیا جائے I'll take that back. Just suggest. دیکھیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ریلیجن اور کلچر کو اتنا فیوز کر دیا ہے کہ کلچرل پریکٹسز کو ہم ریلیجس پریکٹس سمجھتے ہیں. میں نے دین کو جتنی ایمانداری سے پڑھا ہے honestly مجھے اسلام میں کمزور عورت کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آتا. It doesn't exist. آپ کو اسلام آپ کو نہیں روکتا کسی کریئر کو پرسو کرنے سے. اور مجھے بتائیں کہ آپ خواتین کے کیریئر پرسو کرنے سے آپ ان کو بزنس کرنے سے اگر آپ ان کو روک دیتے ہیں بڑے سے بڑا جو غیرت مند ہے پاکستان میں کوئی آدمی میں اس سے سوال پوچھتا. انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ گانا وغیرہ بھی اس طرح کا چلا تھا کہ جی
I don't know, there was a young man who was something, جو اس کی مجھے شاعری بھی یاد نہیں ہے ساری, وہ بس میسج واز ویری کلیئر کہ لڑکیوں کو گھر میں بٹھا دو اور یہ کر دو وہ کر دو. تو میں پاکستان کے بڑے سے بڑے غیرت مند آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی اہلیہ ہاسپٹل میں جاتی ہیں اور انتہائی پرائیویٹ فیمیلس ہیلتھ ایشوز ہیں یا ڈلیوری کے معاملات ہیں, پریگننسی کے معاملات ہیں, ہاؤ کمفرٹیبل وڈ یو بی کہ آگے ایک میل ہے وہ سارا اس کو ایڈریس کر رہا ہو؟ پھر آپ کی غلط اور لیول پہ چلی جائے گی. تو بھائی آپ کیوں روکتے ہیں؟ جس آپ یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا کہ وہ عورتوں کے لیے فیصلے کرے. جو ریلیجن عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ کیا اس طرح کی پابندیاں لگائے گا اس پہ؟ والدین کا ایک کام ہے جو پروگریسولی, یعنی کہ پروگرام والدین کا جو کردار ہے اس کے اگر آپ ایک ویژول شیپ دینا چاہیں نا اسلام میں, وہ ایک آرک کی طرح ہے. یہ بچہ پیدا ہوا, بچہ جوان ہو رہا ہے, آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے, اور اس کے بعد بلوغت ہے, آہستہ آہستہ آپ کی ذمہ داری کم ہو رہی ہے. ایک ٹائم آتا ہے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ اپنی زندگی گزارے, بات ختم. نہ اسلام میں یہ جو ہماری آج کل کی جو یہ جوائنٹ فیملیز کا تصور ہے, ہاریزونٹل جوائنٹ فیملیز, نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے, نہ اسلام میں کوئی ایسا تصور ہے جو آپ نے بتایا ہے. It doesn't exist. Somehow we do it. I just don't know why we do it. But we do it. ایسے سوالات کے جواب میں ہمیشہ کہتا ہوں, don't pass it on. Maybe your options will be restricted. And we have to be very honest. میں کسی بہن, کسی بیٹی کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کے آپ خلاف جائیں, اس لیے کہ this isn't just about you. It's about having that history and the future, جس میں اربوں لوگ گزر گئے ہیں, اربوں لوگوں نے آنا ہے, اس کے اندر ہمیں کردار ہیں. تو what sort of legacy are we going to leave? میں آپ سے نہیں کہوں گا, میں لبرل آئیڈیاز کو ایبسلوٹلی ٹیسٹ کرتا ہوں, سیکولر آئیڈیاز کو ایبسلوٹ میرے لیے ابہورنٹ ہے وہ. میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ نہیں گھر والوں کے خلاف چلے جاؤ, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ڈونٹ پاس دیٹ آن ٹو دی نیکسٹ جنریشن. اگر آپ کو یہ اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ بنانا ہے, آپ کو ماں بنانا ہے, ریممبر دس, بی دی بیٹر پیرنٹ, اسٹڈی یور ریلیجن. اسلام کو پڑھیں. اسلام کو پڑھنے کے بعد ان ویلیوز کو اپنے خاندان میں لے کے آئیں. اپنے بچوں کی آپ پرورش اس سطح پہ کریں. حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے نہ ان کی پرورش کرو جیسے تمہاری کی گئی, اس لیے کہ تم میں اور ان میں ایک جنریشن کا گیپ ہے. میں نے زندگی میں بہت سائیکالوجسٹ کو پڑھا ہے, پر I can tell you, علی بن ابی طالب از اس لیول کے وہ سائیکالوجسٹ تھے. ہم یہ لینگویج یوز نہیں کرتے, that's a different matter, but just to explain. اب انہوں نے یہ کہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ there is already a change. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب جنریشن ٹو جنریشن بہت زیادہ چینج نہیں ہوا کرتا تھا. اب تو آپ دیکھیں نا کہ جو بچے 1999, 2000, 2001 میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے والدین جو 80s میں پیدا ہوئے تھے یا لیٹ 70s میں پیدا ہوئے تھے, ان میں اور ان بچوں میں کتنا فرق تھا. اور اب یہ جو 98, 97 اس اراؤنڈ جو پیدا ہوئے ہیں, اب ان کے جو بچے ہیں وہ آگے دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان میں. اب تو یعنی کہ پورا پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے جنریشن میں. تو اٹس ویری انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. But if it is happening, try to win the case. یہ جو آرگومنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ آپ عورتوں کو سسٹم سے نکال دیں گے تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ فار ایجوکیشن, فار ہیلتھ, فار کاؤنسلنگ, فار کوچنگ, فار ڈیولپمنٹ. ایٹ لیسٹ دیٹ ول میک سینس. باقی سچی بات ہے, جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے شاید آپ کے والدین کو اس طرح سے نہ آئی ہو, but then remember that, don't pass it on. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ شوق اور ٹیلنٹ میں کیا فرق ہے؟ بیکاز سر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ شوق ہے اور اس حد تک شوق ہے کہ مطلب کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے, بٹ اس چیز میں ٹیلنٹ نہیں ہے. ایز اے لائف کوچ میرے لیے یہ سوال شاید جو ٹاپ کے 4-5 سوالات ہیں, یہ ان میں سے ہے جو ایک میٹر کرتا ہے. یہ ہے پرابلم آف کنفارمٹی. اسینشلی یہ پرابلم آف کنفارمٹی ہے. کنفارمٹی کے پرابلم کو سمجھتے ہیں آپ؟
کچھ اور بننے کی کوشش کرنا. تو بولے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھدا جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھ گئی. یو ور given a package to navigate yourself. آپ نے اس کو نگیٹ کر کے آپ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمران خان, وسیم اکرم, رابرٹ ڈی نیرو, بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں. آپ اپنی روشنی میں رہنے کے بجائے ان کے سائے میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ جو آپ نے شوق کی بات کہی ہے نا, موسٹلی وہ شوق انسپائرڈ ہوتا ہے بیسڈ آن سم تھنگ ایلس. آپ کا ٹیلنٹ دیٹ سم تھنگ ایلس. تو مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہمارے ابھی فیصل آباد سے بڑے اچھے بیٹس مین گئے تھے, نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلاف بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی انگلینڈ میں جا کے, آصف صاحب. اب آپ آصف صاحب کو دیکھیں, آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آج کل جو زمانہ ہے کلپ کرتے ہیں, بڑا ایموشنل انسپریشنل میوزک پیچھے لگتا ہے, اور ساتھ پاکستانی کھلاڑیوں کے وہ اترے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں جب وہ سوچ رہے تھے کہ میچ ہار جائیں گے. اگینسٹ یورز ایک شیر ببر سامنے آتا ہے اینڈ جسٹ ٹرنز ایوری تھنگ, اینڈ آپ کو بھی شوق آتا ہے میں بھی ایسا پروف کرنا ہے. پھر آپ 15-20-25 ہزار روپے کی کٹ لیتے ہیں, نیٹ میں جاتے ہیں. اب یہ بالر ہوتا ہے وہ آپ کو 70-80 مائلز پر آور پہ آپ کو نیٹ پہ بالنگ کرنا ہوتا ہے. ایک پسلی میں لگتی ہے, ایک گھٹنے پہ لگتی ہے, ایک سر میں لگتی ہے, شوق ادھر جاتا ہے. بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو بی سم ون دیٹ یو آر ناٹ, اینڈ دیٹ از اے پرابلم آف شوق. کوئی بری بات نہیں ہے, شوق رکھیں, شوق کریں. حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ابو ہریرہ تھا اصلی نام؟ یہ کنیت ان کی کیا ان کی اولاد کا نام ہریرہ تھا؟ کیوں تھا؟ بلیوں کا شوق تھا. وہ اسلام منع تو نہیں کرتا آپ کو, but that has to come from inside of you, not from outside. کیونکہ وہ ایک ہمیشہ ایک فکل چیز ہوگی, کبھی آپ کے پاس کسی اور کے پاس. آپ کا ٹیلنٹ آپ کے اندر سے آتا ہے. اپنے شوق کو, اپنے کیریئر کو, اپنے پروفیشن کو اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ الائن کریں. That's one of the best things you can have. One of the best things. لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا because I will sound like a motivation speaker. اور میں الحمدللہ پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کوشش کر دی پاکستان میں موٹیویشن انڈسٹری کی دکان بند کی ہے. because that's all fake, it's fraud, it has no substance whatsoever. سنی سنائی کہانیاں. تو میں اس پہ زیادہ بات کر کے یہ لیبل خود پہ نہیں لگانا چاہتا, but that is the ultimate truth. Sir, there is a conflict between traditionalist Islamic law and international human rights law. یہاں تک کہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں there's been multitude of academic literature both from the western side and from Islamic literature. سر آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے کہ ہم کیا ایک اس میں ہارمونیس پوزیشن ڈھونڈیں؟ کیونکہ سر اکثر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ہارمونیس پوزیشن ملتی ہے تو ہم اپنی ویلیو ہائرارکی, اسلامک ویلیو ہائرارکی سے نکل جاتے ہیں. جیسے موراکو میں انٹرنیشنل ایک کاؤنسل ہے اسلامک اسکالرس کا, انہوں نے اپوسٹیسی لاس کو ختم کر لیا. تو سر آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے ہم اس کو کس طرح ریئیکٹ کریں, کس طرح سے انگیج کریں, اور اگر ہم نے ایک ہارمونیس پوزیشن ڈھونڈنی ہے تو ہم اس پہ کیسے آئیں بجائے سے کہ ہم اپنے اسلامک وہ فنڈامنٹل ویلیوز کو ہٹا دیں اس کے ذریعے. موراکو والی تو ایگزامپل میرے پتہ میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس لوگ کیسے پتن کیا, اور نہ ہی وہ لو ایسا ہے کہ جو اتنا بلیک اور وائٹ ہے. دیر آر ہیوج گرے ایریاز ان دیٹ. وہ فقہی معاملہ ہے, بہت سے لیئرس ہیں اس کے اندر, بہت سے لیئرس ہیں. تو انہوں نے کس کانٹیکس میں کیا کیا, کیا انہوں نے فکس مدد دی, آئی ڈونٹ نو, سو آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. ہاؤیور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس میں, اور اسلامک ورژن جو ہیومن رائٹس کا ہے, اس میں سب سے بڑا جو سب سے بڑی ڈسپیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اندر کا جو ایک سینس ہے اسلام اس کو ڈیولپ کرتا ہے. سینس آف جسٹس, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کے جو اسلامک لاز ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں, وچ مینس کہ یو آر آلویز ان کنگروئنس ود what is your inside اور جو آپ کے آؤٹ سائڈ ہے. جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیومنس کے کنسنٹ کے ساتھ بھی بنا ہے. جو سب سے اوریجنل ماڈل ہے, سب سے زیادہ رسپیکٹڈ, وہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے, جس کے بعد یہ سارے ڈیولپ اسی ماڈل پہ ہی ڈیولپ ہوئے. اور جو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کہ اگر جنگ کی سی سچویشن دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو ہولوکاسٹ جیسی سچویشن دوبارہ نہ پیدا ہو سکے. جنگیں رہیں, آرمیز کے درمیان رہیں, سویلینز بچ جائیں, جو ڈریسٹن میں ہوا, جو اور جگہ اس طرح کا دوبارہ سے نہ ہو جائے.
تو اس میں آپ کو ایک بھی ایسا ہیومن رائٹ نہیں ملے گا جو اصل میں ہیومن کو تھرائیو کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ سارے کے سارے سروائیول والے ہیں. گرفتار نہیں کرنا، فیئر ٹرائل اس کا ہونا چاہیے، اس کو آپ سوچنے کی آزادی دے دیں لیکن اس کے اوپر آپ نے ایک حد رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف 2 ایبسلوٹ رائٹس ہیں، صرف 2. باقی سارے کے سارے، اور وہ 2 بھی اب ایسے ہی ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کا بھی. تو ایک رائٹ ٹو فری ٹرائل اور رائٹ ٹو لائف. لیکن یوتھنیزیا لاز نے رائٹ ٹو لائف کو بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے. اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، آپ کو یاد ہوگا وہ ناروے میں جس ظالم نے وہ کتنے بچوں کو گولیاں مار دی تھی، کیا نام تھا اس کا، اینری بریوک، اس کو اسکینڈینیوین عدالت میں اپنے دفاع میں بولنے کا حق نہیں دیا تھا. حالانکہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں یہ فنڈامنٹل چیز ہے کہ آپ کو عدالت میں بولنے دیا جائے گا، but he was denied that right. سو یہ رائٹ کب آپ کا سبورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیٹ از ناؤ آلسو ان کوشچن مارک. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ انسانی حقوق یہ ہیں کہ انسان کو ایک سرٹن لیول ہے اس تک پہنچایا جائے، اور وہ سروائیول کا لیول نہیں ہے. فار ایگزامپل حدیث ہے، معافی چاہتا ہوں اس کا ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، روایت کے مطابق کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ تینوں انسان کے بنیادی حقوق میں ہیں. آپ کو کوئی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ایسا نہیں ملے گا جو ان چیزوں پہ بات کرتا ہو. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو بنیادی حقوق آپ کے وہاں پہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ڈسپیرٹی کو ہم ریکنسائل کیسے کریں؟ کیا اسلام اس چیز کو برا سمجھتا ہے کہ آپ اس کو ریکنسائل کریں؟ اسلام برا نہیں سمجھتا. انفیکٹ ہم مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بڑی پرٹیکولر برانچ آف لا ہے جسے کہا جاتا ہے سیار لا. سیار لا ہے ہی ایسا کہ اسلام باقی دنیا کے ساتھ کس طرح سے ایک ریلیشن شپ کریٹ کرے گا. آپ اسے کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لا فار نیشنز. اس کے اوپر آپ کو شیبانی اور بہت بڑے لوگ ہیں جن کی آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی، اور وہ باڈی آف نالج ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی. تو سیار لا کے اندر آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور اسلامی جو رائٹس ہیں ان کو آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی عام چیز یاد رکھیں، آپ لا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لا اسٹوڈنٹ ہیں آپ رائٹ. So let me very quickly explain کہ یہ میکنزم کیسے کام کرتا ہے. دیکھیں ہیومن رائٹس کا ماڈل بنتا ہے، دیٹ از ون تھنگ، لیکن اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے اس پروسیس کا وہ ہے ریٹیفیکیشن کا. ریٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں جا کے بحث کریں اپنی پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سا لا آپ کے نیشنل فریم ورک کے اندر کس طرح سے بیٹھتا ہے، اور آپ اس کے مطابق اس کو ریٹیفائی کریں، کنسولیڈیٹ کریں. یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن آلریڈی ملکوں کے حوالے کر دی گئی ہے. جیسے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن، یہ ایک حق ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ایز اے ہیومن رائٹ. کیا یہ ایبسلوٹ ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نو. کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری کی نالب کیا وہ آپ کی پرسنل آئیڈیالوجی کنٹری کی آئیڈیالوجی سے فالو نہیں کرتی، تو یو آر تھریٹنگ دی کنٹری. ایگزیکٹلی، وچ مینس کہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ملک کا جو اسٹیٹ اسٹیچوٹری لیجسلیٹو فریم ورک ہے وہ اس کے انڈر آئے گی، اس کو باہر نہیں ہوگی. ہاں جہاں پہ ڈائریکٹ کانٹرڈکشن آ جائے وہاں پہ ایک اور بات ہے، اس کے لیے پھر انٹرنیشنل عدالتیں ہوتی ہیں ان سب کو. تو اگر یہ آلریڈی ملکوں کے پاس اجازت ہے تو مسلمان ملک اسلامک ہیومن رائٹس کے اندر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے فریم ورک کو لے کے آ سکتے ہیں، جہاں پہ، اور اسلام کہتا بھی تو یہی ہے، تو ایسی انصاف والی باتوں کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی دکان علیحدہ کر کے بیٹھ جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کے ملک میں اس کی امپلیمنٹیشن ڈفرنٹ طرح سے ہے وہ آپ کریں، کیونکہ لکم دینکم ولی دین، بعد اعوذ باللہ جو ہمارے ممالک کے لیے ہیں ان ہیومن رائٹس کو ہم ریکنسیلیشن کے بعد اس طرح سے اپلائی کریں گے. فریم پر بلانا کوئی مسئلہ نہیں. ان کے بیسس پہ بھی تھے وہ ریسٹرکشنز بھی آ جی اس کے بیسس پہ، کیا کلچر کے بیسس پہ بھی نا. نہیں، عرف کے بیسس پہ نہیں آتی. عرف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شریعت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سر لیکن وہ جو شریعت تو ڈفرینٹ ہے، لیکن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا میں کچھ لاز ہیں جو شریعت سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے ملکوں کو جو دے دی ہے. دیکھیں نا، یہی وجہ ہے کہ عرب کنونشن
علیحدہ ہے, امریکن کنونشن علیحدہ ہے, افریقن کنونشن علیحدہ ہے, بیکاز اٹ از ریکگنائزڈ کہ ساری دنیا ایک طرح سے نہیں چل سکتی. ایون دو ون آف مائی ڈس ایگریمنٹس ود دی انٹرنیشنل سیکولرائزیشن آرڈر اور لبرل آرڈر اسی وجہ سے ہے کہ وہ پوری دنیا کو اسی آرڈر کے تحت چلانا چاہتے ہیں. منہ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے لبرل ہیں, لبرل کی مرضی یہ ہے کہ نہیں سارے اسی کے تحت چلیں, بٹ ایون دے ہیو ریکگنائزڈ کہ یہ نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کا آرڈر اپنا, ہر علاقے کا, ہر کلچر کا جو کنونشن ہے وہ اپنا اپنا ہے. تو ہمارا جواب بڑا سمپل ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کا ہمارے ساتھ ٹکراتا ہے ہم اپنا آپ پہ امپوز نہیں کریں گے. اینڈ ڈونٹ ٹیل اس کہ یہ انٹرنیشنل ہے. دس از نیور اباؤٹ اسلام ورسز انٹرنیشنل. اٹ از آلویز اباؤٹ اے ٹائنی مائنورٹی ویسٹ کی, تھوڑے سے ملک, دنیا کی 15-20% پاپولیشن, جنہوں نے ساری دنیا میں نو آبادیہ کی نظام بنایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ول ان پہ مسلط ہو جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از آور میجورٹی ورسز یور مائنورٹی. آپ انٹرنیشنل کاؤنسلر نہیں ہیں, آپ انٹرنیشنل ٹھیکیدار نہیں ہیں, آپ یونیورسل پولیس نہیں ہیں. آپ اپنے ملکوں میں یہ کرنا چاہتے ہیں, پلیز گو ہیڈ, نو پرابلم ود دیٹ, آپ کا رائٹ ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہم کریں گے, آپ نہیں کریں. سر آپ پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں, آپ نے ابھی بھی بات کی شروع میں, جو آپ انٹرو آواز میں بھی بات ہوئی. تو میں آیا تھا اسٹوڈنٹ, اور جب ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف نیشن اسٹیٹس اور جو نیشنلزم کی ڈیولپمنٹ ہے اسپیشلی ان یورپ, اور بعد میں وہ سسٹم یہاں پہ بھی اڈاپٹ کیا گیا. آج کا جو انٹرنیشنل سسٹم وہ اتنا کمپلیکس ہے. اگر اسلامک ورلڈ کی بھی بات کریں تو جو اگر دیکھیں اسلامک ورلڈ میں سعودیز کی ایرانین سے نہیں بنتی, ٹرکی سے نہیں بنتی, پاکستان کی بنگالیوں سے نہیں بنتی, ایرانیوں سے نہیں بنتی, افغانیوں سے نہیں بنتی, یمنیز کی سعودی سے نہیں بنتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سسٹم جو پین اسلامزم کا ہے یا اسلام کا ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ جو خلافت کی کا ایڈوکیٹ ہے, کیا وہ فیزیبل ہے ان دس ارینا آف انٹرنیشنل سسٹم اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس؟ کیونکہ جو OIC ہے, اگر ہم دیکھیں جو ان کی ایک کولیبوریشن بھی ہے ملکوں کی, وہ یورپینس کے لیول پہ نہیں جا سکی, یورپی یونین کے, کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اپنی سوورینٹی اوپر بائی پاس کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں یا آگے بھی ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کا ریجن ہے؟ تھینک یو. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ کچھ, سوری میں آپ کا نام بھول گیا سر, منصور صاحب. دیکھیں منصور, بات یہ ہے کہ یہ کچھ کلیشیز ایسے ہیں کہ جن کو کریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو. یہ لوگ یہ سوچیں کہ یار فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی, فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی, تو کیا ہم بنا سکتے ہیں آرڈر؟ بھائی دنیا میں جب بھی کوئی ایک انٹرنیشنل آرڈر بنتا ہے اس کے اندر ایک خلافات کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. یورپین یونین جب بنی تھی تو کسی کی کسی سے نہیں بنتی تھی, وہ بنی اس لیے تھی کہ اگر بنانی ہے نا تو اکٹھا کر دو. اور وہ تو کنٹری ٹو کنٹری بات کر رہا ہوں, انٹر کنٹری یہی کے, لیکن ایون انٹرا کنٹری لیول پہ بھی نہیں بنتی تھی. جرمنی میں آج بھی جو برابیرینز ہیں وہ اپنے آپ کو سپریم جرمن سمجھتے ہیں, باقیوں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے. اسپین کے اندر باسک اور یہ اپنے میں جاتا ہوں سوری بارسلونا کا جو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیٹالونینز, جو کیٹالونینز ہیں وہ اپنے آپ کو اسپین کا حصہ نہیں سمجھتے, باسک اپنے آپ کو حصہ نہیں سمجھتے. سب نے علیحدہ علیحدہ اپنے وہ یونینز وہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں. UK میں اسکاٹس کی اور انگریزوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے, ناردرن آئرلینڈ والوں کی اور انگلینڈ والوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. ان مینی ویز ناردرن آئرلینڈ اور ناردرن آئرلینڈ والوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. یعنی آپ کو ساری دنیا میں نظر آتا ہے. امریکہ میں ٹیکسس والے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب چاہیں امریکہ سے جدا ہو سکتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کنسسٹنٹ بیہیویئر ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اکٹھے نہ ہو سکیں. انفیکٹ یہ وجہ ہے کہ آپ کو اکٹھے ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو زیادہ موقع نہ ملے, کیونکہ آپ کے اوپر کوئی چھتری جب ہوگی تو یہ چیزیں اس کے اندر مینج ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں, خلافت عثمانیہ شور خالص شیری خلافت نہیں تھی, بٹ ڈو یو ایون فار اے منٹ بلیو کہ اس کے اندر جتنے علاقے تھے سب کے ساتھ بنتی تھی, سب سرداروں کی سب سے بنتی تھی. یا ایون جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ جو immediately آفٹر تھی, سب علاقوں کے ساتھ ایک طرح کا ہی رویہ تھا. انسان کی نیچر ہے دوسرے کے علاقے کے بارے میں تبصرہ ہوتا ہے, ایک رائے ہوتی ہے, but that doesn't stop anyone, literally anyone from uniting. پاکستان میں کیا سب کی آپس میں بنتی ہے؟ That's not an argument. In fact, it's an argument in favor. ہمارے فیور میں ہے کہ چونکہ اس طرح کی دراڑیں پڑی ہیں امت میں, تو اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق جو ایک واحد جسم کی ہمیں مثال دی گئی ہے اس کو ہم پریکٹیکلی کریں.
پورے جو ہمارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں یہ صوبے بن جائیں, ایک ان کے اوپر حکومت ہو. I would absolutely love to see that. I don't think any sane mind person would say no to that. اس کے جو بینیفٹس ہیں, اس میں جو سیکیورٹی ہے, اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے, انڈینائبل ہے. اب ویسے بھی نا امتیں ہی بنتی ہیں. یورپین یونین کی امت جو ہے وہ آج ڈینائی ہو رہی ہے, ڈکلائن پہ جا رہی ہے, تو برکس والوں نے نئی امت بنانا شروع کر دی ہے. دنیا بلاکس پہ چلتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنا بلاک بنا لیں, دقت کیا ہے اس میں؟ یورپین یونین میں جرمنی بھی ہے, فرانس بھی ہے, یو کے بھی ہے, جن کی آپس میں کبھی نہیں بنی. There they are. Thank you, sir.